औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान जी टीवी टू सुफियान मेहरबान। उम्मीद करने हैं हमारे यूट्यूब ने भैन भरा ठीक ठाक हो सोता खैरो खैरियत नाल हो सोता अल्लाह ताला ने हिफाज़त मानी चो सो जेड़े मुल्क तक्की दो स्पैशली यूके जेड़े भैन भरा तकने और जेड़ी कंट्री तक्की दो असां तुसें शुक्रिया अदा करने हैं नाज़रीन। अज एक नवा व्लॉग किनी तुसें हाज़र होए हैं जनाब फैज़पुर शरीफ। तो अज जनाब अली महफिल मिलाद पाकनी महफिल है इत्थे और उसनी वीडियो दसां और जेड़े साढ़े इलाके एक बहुत बड़ी शख्सियत सन सूफी मोहम्मद यकूब शहीद महरूम उन्होंने याद विच साढ़े जेड़े चाचू जान हैं जनाब उन्हें एक महफिल सजाई है और ये महफिल अरसा दराज तू सजी रही है। तकरीबन गालबन 25 साल हो गए इस तो भी ज़्यादा हो गए जनाब। ये महफिल जारी और सारी है और इसने साढ़े जेड़े शिरकत करने खसूसी शिरकत होनी चाहिए। साढ़े पीर अतीक उर रहमान महरूम साहब उन्होंने शिरकत होनी सी लाजमी और उस तो बाद उन्होंने जाने तो बाद पर्दापोशी करने तो बाद पीर हबीबुर रहमान महबूबी साहब हर सालों साल इतना जनाब लाजमी हाजिर देने और खसूसी दुआ करने और इस वेले साढ़े चाचू जनाब मौजूद हैं चाचू खलीक साहब। उस तो बाद साढ़े बड़े प्यारे जनाब अजीज़ चाचू जनाब चाचू शरीक साहब ये भी साढ़े नाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि क्या हाल है चाचू? ठीक हो? सही है, ठीक है चाचू जान। साड़ी जी यूट्यूब ऑडियंस है इन्हें की इस महफिल के हवाले नाल बाओ के एक तारीखी एक महफिल है कितने अरसे तो जारी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब तो पहले सुफियान में सुना बहुत मशहूर हाँ कि तुसा सबका अपनी रवायात के मुताबिक भरपूर तरीके नाल अपने सुबह सुबह के टाइम ही तुसा महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कॉन्फ्रेंस में जरा वो शमूलियत करने सब तो पहले तो मैं तुसा शुक्र अदा करूँ और यकीनन बैसियत मुसलमान दुनिया के अंदर जिस जिस कोने के अंदर मुसलमान मौजूद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने मुहब्बत जी है और आप नाल जी वाबस्तगी है। मैं समझना कितना भी कोई गुनाहगार मुसलमान हुआ लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल उसकी वाबस्तगी उसकी मुहब्बत और अकीदत जी है वो अपनी जगह उसने सीने के अंदर ज़रूर मौजूद होगी और ये असा मुसलमानों की खुशबख्ती की अलामत है। असा कितने भी सियाकार हों कितने गुनाहगार हों कोई असने अमाल उस तरह ना हो लेकिन असी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ असी असा जिस वक्त निगाह करने हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात अक़दस वो है कि जिसने मतलब कुरान करीम ने फरमाया कि आप कि रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया दुनिया पर। तो फिर एक उम्मीद और एक यकीन जड़ा वो पूरा पैदा हुई जाना कि असा गुनाहगार सियाकार कई दफ़ा किस तरह के मामलात होने हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी मुहब्बत और अकीदत है उसकी वजह नाल असां गुनाहगारां की ये उम्मीद ज़रूर होनी है कि इंशाअल्लाह ताला रोज़े जज़ा रोज़े महशर जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी उम्मत की तरह वो अपनी आगोश अपनी दामन च लैके इंशाअल्लाह ताला असां की सरखूब फरमाएंगे। दसने जुला जड़ा है जनाब बेली ढंगरी फैज़पुर शरीफ के अंदर स्कूल बनते हैं गवर्नमेंट सरकारी स्कूल वो भी सूफी मोहम्मद यकूब शहीद ने नां तू चली रहा जनाब और उन्हें एक फैज़पुर शरीफ के अंदर तारीखी काम किए और अज भी उन्होंने जोड़े मन्ने वाले बंदे ने वो अज भी जनाब इस दुनिया हैं और उन्होंने दुआवां करने अल्लाह पाक उन्होंने मग़फ़िरत फरमाया और ये उन्होंने साले सवाब से अज महफिल रखी गई है और इस तो बाद जो साढ़े तकड़े सुनने वाले उन्हें और कोई पैगाम देना चाहिए। असन इस कॉन्फ्रेंस में तुसा बुजुर्गों का जिक्र किया सूफ साहब ना उन्होंने न सिर्फ स्कूल बल्कि उस ज़माने के अंदर जिस वक्त कोई इलम की रोशनी मौजूद नहीं सी कोई रसो रसायल ने वसायल मौजूद नहीं सन कोई पानी की सप्लाई वाले मौजूद नहीं सी कोई सड़क नहीं कोई मतलब कि तस्वर तक नहीं सी उस ज़माने के अंदर शायद तुसें कि नहीं याद होगा तुम बच्चे हो बहुत जड़े उस उन्होंने आम असर शायद ही कोई इक्का दुक्का बंदे मौजूद होना ये जी तुसानी मरकजी खन्ना मोड़ तो जी सड़क है ये सूफी साहब का कारनामा है। उस ज़माने के अंदर तुम अंदाज़ा करो कि अज तो कितनी यानी निसफ सदी तो ज़्यादा पहले उन्होंने कितनी ज़बरदस्त सोच सी कि इस इलाके की लिंक और इस रोड की वजह फिर पूरे इलाके के अंदर पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर बाकी रोड से वो लिंक मतलब पैदा होया इस रोड की वजह ठीक है। फिर उन्होंने ट्यूबवैल फिर सब तो बड़ी का यानी उन्होंने जी तुम तको कि अल्लाह ताला ने उन्होंने ये सआदत बख्शी कि जोड़े टंगरोट शरीफ ने मशाइख अज़ाम अल्लाह ताला ने की करवट करवट जरा वो इन्होंने दर्जात भी बुलंद फरमाए और इन्हों की जन्नतुल फिरदौस आला मकाम अता करे और इन्हों का फैज़ान जड़ा वो क़यामत तक जारी रहे कि ये
ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕ ਚੱਕ ਗਈਆਂ ਜਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਤੇ 64 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ 67 ਵਿੱਚ آپ کی منتقل کرنے نال حضرت خواجہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ جے اپنے زمانے دے غوث زمان سن انہوں نے کیا جا سکتا ہے ولی کامل سن انہوں نے جس وقت منتقلی کا فیصلہ کیتا گیا تو اس تو بعد یہ بڑا خاصا ایک مشکل جہا معاملہ سی کہ یعنی اصل دا اگلا مرحلہ کیڑا ہوگا کہ کتنے جانا ہے اس وقت صوفی صاحب صوفی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ آپ نے ارادت موجود سی اور آپ نے اندر ایک خواہش موجود سی اور امید موجود سی چونکہ جس وقت 64 وچ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وصال ہویا تو اس وقت چونکہ آپ میرے والد صاحب جڑے وہ چونکہ اس وقت اس جنازے چونکہ شریک نہیں سن ہو سکے چونکہ باہر سن انگلینڈ آ تو گئے اسے روز لیکن جنازے وہ نہ کہ انہوں نے اندر ایک یعنی موجود سی کہ میں اپنا جنازہ جڑا میری اتنی ارادت سے میں جنازہ نہ پڑھ سکا ٹھیک ہے تو پھر وہ تو کہ خواہش کس طرح پوری ہوئی کہ 67 وچ کہ اتنے آپ کی منتقل کیا گیا پھر آپ نے اتنے نال ہو کے اپنا رقبہ جڑا وہ مطلب ہے کہ جڑا وہ وقف کیتا اور عرض کی تھی کہ جناب جڑا اپنا قیام جڑا وہ اتنے ہوئے گا تاکہ اس علاقے کے اندر ایک روشنی جڑی ہے اور نور جڑا اور دینی افادیت جڑی ہے تاکہ یہ جڑے لوگ اسماں دین تو بے بہرا اور دین تو بے خبر اصل لوگوں کی جڑا وہ دینی تعلیمات اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے اور پھر تس تک کہ آج تک اس مرکز تو کتنا فیضان جڑا وہ ہر جگہ جڑا وہ پہنچ گیا یہ بھی انہوں کا صوفی صاحب نے اپنی ایک تاریخ اس انہوں چونکہ ذکر کیا تو میں نہ سچانا چونکہ بے شمار انہوں نے حوالے نال کتاب حیات جاویدان جڑی کتاب موجود ہے تاریخی ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب نے لکھی ہے وہ ایک ہسٹری ہے اور اس نے پر اگر کوئی یعنی بچہ اسٹوڈنٹ جڑا اس نے پھر پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو کر سکتا میرا یقین ہے پورا اتنی تاریخی کتاب ہے انہوں نے زندگی جانے پر انہوں نے سیاسی جد و جہد مذہبی جد و جہد اور انہوں نے فلائی جڑے کارنامے وہ انمٹن ہے یعنی تو سے تکو کہ کس اس دور کے اندر مطلب ہے کہ انہوں نے اندر یہ چیزاں جڑی وہ موجود سن اور انہوں نے کس قدر جڑا وہ تو اللہ تعالیٰ جڑا انہوں کی جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا کرے اصل کی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے رکھا ہے تسی یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے رکھا ہے میری اور میرے بڑے بڑے پائن مجیب الرحمان صاحب یہ اسی یعنی تسی تو کیا نا 35 سال تو نہ صرف 35 سال تو بلکہ 74 تو تسی کہہ سکتے ہو انہوں کا وصال 73 چ ہویا صوفی شہید کا 74 تو اساں یعنی انہوں نے لیکن اس وقت محدود سطح پر سی پھر وقت نے نال جڑا بلکہ جڑے بڑے پائن مجیب الرحمان صاحب اتنے کرتے سے انہوں نے پھر یہ آئیڈیا سی کہ نہیں اصل کی وسیع پیمانے پر ایک سال کے اندر ایک ایسا دن اس دن کی مناسبت نہ لوگوں کی اکٹھے کر کے انہوں کی کھانا بھی کھلایا جائے کھانا تو روز لوگ کھانا ہے لیکن بابرکت موقع پر جڑا وہ اصل واسطے ایک سعادت ہے کہ اسی سارے لوگوں کے اجتماع کر کے ٹھیک ہے جی تو اس حوالے نہ جڑا پیر عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند کرے کتنے تسی دسو کہ کتنے یعنی والہانہ طریقے نال کتنے جذبے نال کتنی خوشی اور مسرت ہونی سی جو ہی وہ انٹر ہونے سن کہ میں اس یعنی اتنی بڑی محفل میں اور اتنے یعنی خلوص والی محفل اور اس نے تسلسل ہے کہ پیر حبیب الرحمان صاحب محبوبی مدد العلی جڑا وہ بھی اس مطلب ہے کہ یعنی حسب سابق انہوں نے بات اس محفل کی رونق بخشنے اور لوگ جو انہوں کو مستفید ہونے انہوں نے علم تو اور باقی ساری چیزیں تو تسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سن کی یہ توفیق دے رکھا ہے لوگ بھی جڑے انہوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی جڑا میں سمجھنا سارے مسلمانوں کی محبت موجود ہے میں نہ کہہ سکتا کہ کوئی گناہ گار مسلمان بھی ہے اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا وہ رابطہ اور تعلق جڑا وہ یقیناً موجود ہوئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹ کے رہے تو میری یہ آرزو اور میری جستجو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت تک میں زندہ یعنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات پر رسم کی پوری طرح عمل پیراؤنے نہیں اپنا محبت رکھنے نہیں اللہ نے رسول نے فرمودات کے مطابق جوڑا اس کی توفیق آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بلاگ نال بنتے رہے نالو نال ہوں جناب تسیں دسنے بندے تھوڑی دیر بعد آئی رہے جناب مہمان اور محفل شروع ہوئی علماء کرام بھی آئی رہے نال تسیں دسنے جناب جی سیٹنگ ہوئی ہے بلاگ نال بنتے رہے جناب بہت شکریہ بہت شکریہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه يا رسول الله شفاعت يا رسول الله تم زاغ البصر زما أوحى خبرداري تم زاغ البصر زما أوحى خبرداری تم زاغ البصر زما أوحى خبرداری أدنى شفاعت يا رسول الله شفاعت يا رسول الله شفاعت يا رسول الله تو عالم شد برائے تو ہما زیر نوائے تو عالم شد برائے تو
رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفیع المذنبین تو شفاعت را امینی تو شفیع المذنبین تو شفاعت را امینی تو شفیع المذنبین تو شفاعت را امینی تو مکی مدینی تو شفاعت یا رسول اللہ محمد کی مدینی تو شفاعت یا رسول اللہ قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلش تاری اسم شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ گناہگاروں سیاکاروں شفاعت یا رسول اللہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور بہت ہی خوبصورت شعر کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے
दिया मालिक को मुख्तार। चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहिब, चौधरी मोहम्मद मुजीबुर रहमान साहिब कि जिन्होंने आज तकरीबन निसफ सदी का अरसा गुजर गया, लेकिन अपने वालिद की खिदमात को उन्होंने एक हसीन रस्म के तौर पर, हसीन इम्तिजाज के तौर पर लोगों के सामने ज़िंदा करके रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस शाइए जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़े मुख्तसर पैराए में तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ और उसकी बनाई हुई जन्नत की तरफ कि जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है। फरमाया उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तक़ीन के लिए कि जिनके दिलों में तक़वे का नूर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला बड़े वाज़े अंदाज में फरमा रहा है कि तुम दौड़ो उस मग़फ़िरत की तरफ जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें मिलेगी, और अपने रब की तैयार करदा जन्नत की तरफ दौड़ो, सही करो, अपने रब की तैयार करदा जन्नत के हसूल की कोशिश करो। लेकिन साथ अल्लाह ने कैद लगा दी, फरमाया जन्नत उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने जन्नत मुत्तक़ीन के लिए तैयार करके रखी है। कुरान के अगर दूसरे मुकाम का मुताला किया जाए, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि बरोज़े हशर अहले तक़वा को जन्नत की तरफ गिरोह की सूरत में ले जाया जाएगा। अब हदीस तैयबा की तरफ आए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता इल्लल अनकिया, जन्नत में सिवाय पाकीज़ा लोगों के कोई दाखिल नहीं होगा। और दूसरी हदीस तैयबा में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए होगी। एक तरफ जन्नत के हसूल की रग़बत तरगीब दी जा रही है, तो दूसरी तरफ आका ने फरमाया कि जिसके सहीफ़े आमाल में गुनाहों की गलाज़त होगी, जिसका सहीफ़े आमाल गुनाहों की गंदगी से आलूद होगा, फरमाए वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। इब्न क़य्यम ने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी ज़ादुल माद में। इब्न क़य्यम कहते हैं, जन्नत में दाखिले से कबल अल्लाह तबारक व तआला हजूर के हर उम्मती को शिफाए बातिन के लिए और तज़किया के 10 मौके अता करता है। अगर एक मौके से इंसान गुनाहों से पाक हो जाए, उसे तज़किया मिल जाए, दूसरा मौका देता है, दूसरे मौके से गुजरने के बाद उसके गुनाह मुआफ होते हैं। अगर दूसरे से गुजरने के बाद भी उसके गुनाह बाकी बच गए, अल्लाह तबारक व तआला फिर तीसरा मौका देता है। इब्न क़य्यम ने कहा, अल्लाह हर इंसान को 10 ऐसे मौके अता करता है, 10 ऐसे स्टेशन अता करता है। हर एक स्टेशन से गुजरकर इंसान की जिंदगी के पिछले गुनाह मुआफ होते हैं। बिलाखिर जब 10 के 10 मौके, 10 के 10 स्टेशन से इंसान गुजर जाता है, तो गुनाहों से यूं पाक हो चुका होता है जैसे अभी अभी अपनी माँ के शिकम से बाहर निकल कर आया हो। इब्न क़य्यम ने कहा, उनमें से 4 मौके अल्लाह इंसान को दुनिया में देता है, 3 मौके अल्लाह मरने के बाद आलम बरज़ख में देता है, कब्र में देता है। 4 मौके अल्लाह इंसान को मैदान हशर में हशर के दिन अता करेगा। तवज्जो कीजिएगा, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह जन्नत के हसूल की तरगीब दे रहा है। और देखिए, अर्दुहा, अल्लाह ने जन्नत की चौड़ाई का जिक्र किया। ये अल्लाह अहले ईमान को शौक दिला रहा है। अगर हदीस तैयबा का मुताला किया जाए तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इन्ना मा बैनल मिसराइन मिन मसारिल जन्ना, हजूर ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में से 2 दरवाजों के माबैन की मुसाफत कितनी है? फरमाया कमा बैन मक्का इला हिमयर व फी रिवायत उखरा कमा बैन मक्का इलल बुसरा, जितना मक्का से मुल्क शाम की सरजमी का फासला है इतना ही जन्नत के 2 दरवाजों के माबैन का फासला है। और दूसरी हदीस तैयबा में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 2 दरमियानी दरवाजों का फासिला 40 आमा, 40 साल की मुसाफत तक है। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फिर भी फरमाया जब तकवा वाले अहले तकवा जन्नत में जाएंगे जुमरा, ग्रोह की सूरत में जाएंगे। और दूसरी हदीस तैयबा में है, आका ने फरमाया कि अहले जन्नत की जन्नत के दरवाजे पर यूं भीड़ जमी होगी कि जिस तरह प्यासे ऊंट पानी पीने के लिए किसी पानी के घाट पर जमा हो जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, तज़किया और सिफाए बातिन के अल्लाह 10 मौके हर इंसान को देता है। पहला मौका, इंसान जितना भी गुनहगार हो अल्लाह पहला मौका देता है कि वो तौबा कर ले। पहला मुकाम तौबा का है। इंसान जितना भी गुनहगार हो एक मर्तबा नदामत के साथ, सिद्ध के दिल के साथ अपने रब ताला की बारगाह में आंसू गिराकर सिद्ध के दिल से तौबा करे, अल्लाह उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद कमाल साहब नक्शबंदी सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ स्टेज पे सैयद असगर शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ज़ुबैर जलाल साहब हैं और स्टेज कंडक्ट करने वाले डॉक्टर साहब हाजी निजावत साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और मेरे सामने तमाम मकातब फ़िक्र के ज़ामा जो हैं मौजूद हैं, कुर्ब जवाब से दूर दराज से और लोग तशरीफ़ लाए। यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी नसीर अहमद प्रोफेसर नसीर अहमद साहब भी मौजूद हैं। राजा ज़ुबैर साहब जो साबिक़ एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर वो मौजूद हैं। महमूद बलाकवी साहब डिस्ट्रिक्ट बार के सदर, साबिक़ सदर इम्तियाज़ राजा साहब, जबार मनहाज साहब, मुमताज़ कानूनदान यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ एजाज नज़ीर साहब साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार वो मौजूद हैं। तबस्सुम सादिक साहब एडवोकेट साबिक़ सदर बार वो मौजूद हैं। कमर इदरीस साहब एडवोकेट यहाँ मौजूद हैं। हमारे यंग वकला जो हैं खासी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। मैं अगर नाम लेना शुरू करूँ तो शायद वक्त का ज़िया होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम हजरात का, मीडिया के हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस मरतबा चूँकि मेरी ख्वाहिश भी थी कि वो लोग तशरीफ़ लाएँ कि जो इस्तिफ़ादा कर सकें हुज़ूर के बराए आलम के बयान से। और ये जब आप इंटर होते हैं गेट से तो मेरी हकीर से ये कोशिश हमेशा रही है कि मैं रवायती तौर पर हट के मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनेकाद करते हैं हम, इसमें मेरा अपना एक फ़लसफ़ा ज़रूर मौजूद है कि इन जितने भी आप बैनर्स देखते हैं, पैनाफ्लेक्स देखते हैं, जितने भी छोटी तादाद में पोस्टर्स देखते हैं, इन पे मैंने अपनी उस काविश से ज़रूर कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं कि जो आने वाले साहिब बसीरत हज़ार शौकत इसाक़ साहब का नाम मैं भूल गया, सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, और बहुत सारे लोग। तो मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाते हैं इस एतबार से ज़रूर होना चाहिए। मैं मीडिया के हज़रात से सुबह भी बात कर रहा था कि आप इन चीज़ों को जो है वो ज़रूर महफूज करें और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम हज़रात का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हमेशा की तरफ से सूफ़ी शहीद का अगर जिक्र करूँ तो लंबी तारीख़ है हयात जावेदा, उनकी ज़िंदगी पे एक नायाब किस्म की किताब जो मुझे डॉक्टर इरफान बेग ने बताई थी कि अगर कोई स्टूडेंट उस पर PhD करना चाहे तो यकीन कर सकता है। इतनी हिस्टोरिकल बुक है और जिसकी 2 दफ़ा तकरीबन रुनमाई ख्वाजा प्रोफेसर ख्वाजा खुर्शीद साहब यहाँ मौजूद हैं। एक दफ़ा उनके अदारे के ज़ेर एहतमाम अदारे ताबीर के ज़ेर एहतमाम बशारत एडवोकेट साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और एक दफ़ा सूफ़ी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो है उस वक्त मैं समझता हूँ कि अख्तर साहब शायद चीफ जस्टिस से जो उन्होंने प्रिजाइड किया था फंक्शन को। तो मैं ये कहने का मतलब है कि हयात जावेदा एक मुतअद्दिद किस्म की तारीख़ है सूफ़ी शहीद के हवाले से, तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ तबसरा नहीं करना चाहता। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं
آپ ملتمس ہوں حضور کے برائے عالم سے کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں اور ہم سب لوگ جو ہے ان کے خطاب سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. وقت بہت محدود ہے مجھے احساس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے ان کا بھرپور خطاب جو ہے وہ سننے کے متمنی ہیں. امید ہے کہ وہ اپنے خطاب میں ہم سب الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. حاضرین کرام، الحمدللہ آج کی ہمارا یہ سالانہ کانفرنس جو حضرت صوفیہ گروپ شہید ہاؤس میں ہر سال منعقد ہوتی ہے، اس سال بھی بحمد تعالیٰ ہر پچھلے سال سے بہتر طریقے سے انتظام انسرام اور ہر لحاظ سے انتہائی اہتمام کے ساتھ یہ محفل منعقد ہوتی ہے، اور ہر سال نئی تبدیلی اس میں نظر آتی ہے، جس سے ہمارے انتہائی عزیز اور فاضل ایڈوکیٹ بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، اور چودھری بھی ہیں، اور صوفی ابن صوفی بھی ہیں. وہ بڑی محبت کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں، جس سے ان کی ذوق کے طبع کا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ان کے اندر ایک ذوق ہے، اور ہر ذوق وہ زندہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کے بھائیوں کو، ان کے تمام خاندان کو، والدہ کو، دیگر جتنے بھی ان کے دوست احباب جن کے نام لیے ہیں، حضرات جو یہاں جلوگر ہیں، علماء ہیں، اور بالخصوص ساداتی کرام ہیں، اور دیگر زعماء ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے. وقت واقعی انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہے. نماز ادا کرنی ہوگی بہت سارے لوگوں نے، بعض نے شاید پڑھ بھی لی ہوں. تو وقت جو ہے یہ بڑا اہم ہے، لیکن نصیحت کی بات، اکی دکی بات بھی اگر ذہن میں رکھ لی جائے تو وہ کافی ہوتی ہے. میں چونکہ دیر سے پہنچا، مصروفیات کی بنیاد پر علماء کے بیانات سب کے میں نہیں سن سکا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس محفل میں جو کچھ ہم نے سنایا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو عقائد کی چیزیں ہیں ان پر عمل کی اور جو اعمال کی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور
صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صوفی صاحب علیہ رحمہ واقعی وہ ہمہ جیت شخصیت تھے۔ 1972 میں ان کی وفات ہوئی۔ آج آپ حساب کر سکتے ہیں کہ کتنے سال، یعنی تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ تو آج بھی ان کی جو یادیں ہیں جو تازہ ہیں، زندہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں لمبی بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ اختصار میں جو ریلیشن جو ہے محبت، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ میرے حضور جد کریم رحمہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی چہیتے اور اتنے عزیز تھے کہ آپ ان کی بڑی پاسداری ہمیشہ فرماتے تھے ہر معاملے کے اندر۔ وہ بھی بچپن سے لے کر کے اپنی آخری زندگی تک، جب تک آپ کے زیر سایہ رہے، پھر میرے حضور کے عالم سیدی والد ماجد علیہ رحمہ کے زیر سایہ رہے، تو دربار شریف سے ہٹ کر کے کوئی کام ان کا نہیں، ہر بات میں مشورہ، دعا اور یہ سارے کام جو ان کے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے ساتھ محبت، پیار و انس وہ ایک مثالی تھا، اور انہوں نے قرآن کریم حضور کی بالعالم رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا، اور پڑھنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت انداز۔ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں، ہمارے وہ عمر کے لحاظ سے انتہائی بزرگ، لیکن بہت زیادہ تفاوت وہ لمبی عمر انہوں نے نہیں پائی، لیکن جس کے ساتھ بھی ملنا، بیٹھنا، اٹھنا، ایک محبت چھوڑ کر، اب یقین مانیں کہ وہ ہمارے خاندان کے ساتھ اس طرح وہ رہے، حضور کی بالعالم کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ میں نے اتنا حضور کی بالعالم کو، یعنی ان کی جدائی کا صدمہ، میں نے بہت سارے، ہر ایک کے جانے کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہ بہت آپ کو صدمہ ان کے جانے کا ہوا۔ تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے نا، تو آپ کا جانا ہمارا آستانہ علی آبان شریف، وہاں حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس ان کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ حاضر ہوئے تھے، آپ بھی ساتھ جاتے تھے، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جاتے، ان کے ساتھ بھی جاتے تھے، تو آپ کے ساتھ گئے تو آپ نے تعارف کرایا، سردار صاحب کو کیجیے، ہمارے شاگرد ہیں۔ تو جب حضور کے بالعالم عبد علیہ نے تعارف کرایا تو پھر کچھ سنائیں، تو انہوں نے کہا اچھا جی پڑے گا یہ سنانا، چلو سناؤ بھائی۔ اس کے بچہ کیا سنائے گا؟ جب صوفی صاحب نے تعوذ پڑھی نا، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ، وہ والہانہ طور پر کہنے لگا سبحان اللہ، یہ جس طرح پڑھتا ہے مجھ سے تو اسے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو بہت، یعنی اس انداز سے یہ پڑھ رہا ہے، یعنی بہت قرآن کریم کے ساتھ لگا بچپن سے تھا۔ اور پھر بعد میں نے دیکھا کہ جمعہ کے دن اکثر ایسا ہوتا کہ حضور کے بالعالم سیدی والد ماجد رحمہ اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے اور بیٹھے ہوتے، آپ قرآن کریم سامنے رکھ کر کے واضح فرماتے تھے۔ ابھی ہمارے مہمان فرما رہے تھے کہ گفتگو جو ہے حوال حالات پر، حضور کی بالعالم کی گفتگو اسی طرح ہوتی ہے۔ اچھا قرآن کریم رکھ کر کے آپ پڑھتے تھے، تو آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو صوفی صاحب کے آنسو جا رہے ہوتے تھے اور زارو زار رو رہے تھے، اتنی
جیسے پتہ چلتا تھا ان کے دل پر جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، ان کے دل پر آواز جو ہے ٹکرا رہی ہے اس کا، یعنی ہوتا ہے نا کبھی آنسو آگے کبھی رک گئے، ایسا نہیں۔ اچھا پھر انہوں نے کتابیں بھی رکھی، میں بہت خوش ہوں۔ آگے بھی دو جگہ ایک چند مہینے پہلے بھی کوئی ساتھی ایسے بات کر رہے تھے تو خلیق صاحب کا حوالہ آیا، تو یہ کچھ مہینوں کی بات ہے، تو میں نے کہا میں اتنا خوش ہوں کہ جس نے اپنے باپ کی وہ کتب خانہ کتابیں سنبھال کے رکھی ہیں، صرف سنبھالی نہیں ہے ورق گردانی بھی کر کے۔ اصل بات یہ ہے کہ دین کے ساتھ لگاؤ شغف یہ انتہائی اہم بات ہے۔ یہ جیسے گٹی میں ملا ہوں نا تو وہی اس کے ساتھ شغف رکھتا ہے۔ قرآن عظیم و فرقان حمید سے میں نے جو کلمات ایک بات پھر ایک کر لوں کہ مجھے ایک نام جو ہے وہ ادھوری سیرت رہ جاتی ہے، یہ بات گفتگو رہ جاتی ہے جب ایسے ساتھی کا ساتھ ذکر نہ کیا جائے کہ جو لازم ہوتے حضرت صوفی عبدالخالق صاحب والا رحمۃ اللہ، انہیں ہم بادشاہ سلامت کرتے ہیں، اور یہ ٹائٹل بھی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور وہ کہہ دیتے میرے بادشاہ۔ تو باقی بادشاہ سلامت بھی بہت عظیم انسان ہے، اور یہ کوئی آدمی برادری تو تھی ہی اور ریلیشن وہ تو تھی ان کی، لیکن جس طرح اس شخص نے نبھایا ہے شاید کوئی دنیا ایسا کوئی مثال کو دیکھے پیش کرے۔ میرے اس نظر میں جو میں نے دیکھے ہیں ایسی مثال میں نے دیکھی کہ ایک شخص کے جانے کے بعد بھی اپنا تن من سارا کچھ جو ہے وہ اپنے دوست کے لیے جو لگا دیا، اپنے بھائی کے لیے۔ اب کیا کہ بھائی سے بھی ادا کیے ان کی محبت کا رشتہ تھا، رشتہ زیادہ یہی تھا کہ ہم حضور کبر عالم علیہ رحمہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ قرآن کریم میں جو میں نے ایک مقدس کلمہ مبارکہ، یہ پورا جملہ بھی ہے، پورا سینٹینس ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اور بھی ہے، جیسے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور حضرت تمیم داری روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، فرمایا کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، بے خواہ ہونے کا نام ہے، کسی کی ہمدردی کا نام ہے۔ اب الدین النصیحہ جب فرمایا وہ کہتے ہیں قلنا لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ نصیحت کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولرسول ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے یہ 5 چیزیں گرمانی، فرمایا کہ اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی کیا ہے؟ اس کے متعدد مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم جو کام کرو اپنے رب کریم کی ذات پاک کو سامنے رکھو کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں، جیسا کہ یہ مجھے اشارہ دیا گیا کہ اس پر بھی بات کریں، تو یہ ہمارے احوال حالات جو بگڑے ہیں یہ دراصل اب ہم اوپر سے اصلاح کرنی شروع کریں یا نیچے سے شروع کریں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بڑوں سے شروع کریں یا چھوٹوں سے شروع کریں؟ اب کہاں سے جہیں سے شروع کریں گے شروع ہی ہوگا، اب اس کا اینڈ اور کسی کا اس دین کو سمجھنا اور ان چیزوں کو سمجھنا جو ریلیشنز ہیں
ان کی حقیقت تک جانا یہ تو بڑا ٹائم کی بات ہے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. اور جن والدین کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں، وہ دین کے لیے کہاں سے نکالیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کے لیے لگے ہوئے ہیں دن رات ان کے لیے. تو فرمایا کہ یہ نصیحت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، پر وہ ایمان ایسا کہ اس کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھے. بازار میں ہو، میں جمعہ پر بھی کہہ رہا تھا، گھر میں ہو، سوسائٹی میں ہو، اکیلا ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے رب سے دور نہ ہو. اپنے رب کے قریب، جس پر ایمان رکھا ہے اس کے قریب. بازار میں ہے، سودا بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، دکاندار ہے، کوئی خریدنے والا ہے، کوئی بیچنے والا ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اپنے کاروبار کے اندر. اب بیچنے والا جب بیچنے لگا، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ فلاں دکاندار جو ہے اس کا یہ ریٹ ہے، اس نے اچھا ریٹ ہائی لگایا تو میں بھی ذرا اتنا ہی لگا دوں. یہ بات ہے. اس کا مطلب یہ پھر ایمان ذرا کمزور ہے. جس پر ایمان لایا ہے پھر یہ مانا کہ فارمیلٹی ہم نے پوری کر لی، پوری ہو گئی، بس بات ختم. یہ بات نہیں. جب ایمان لایا تو سمجھ، وہ جس پر ایمان لایا وہ مجھے اب بھی دیکھ رہا ہے. وہ طویل حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام جو انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے تو سوالات کیے، اسلام، ایمان، احسان. تو احسان کے بارے میں آپ نے فرمایا، جیسے کہتے ہیں احسان نیکی فلاں کا احسان ہے. پوچھا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کرو گے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں خیال کر سکتے تو یہ سمجھ لو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب عبادت کا معنی کیا نماز صرف نماز ہے؟ کیا صرف روزہ ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ حج کا نام ہے؟ صرف مسجد کے اندر بیٹھنے کا نام ہے؟ نہ، صرف ان چیزوں کا یہ بھی اسلام ہے. لیکن اسلام یہ بھی اسلام ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی کو سلام دیتے ہو. یہ بھی اسلام ہے کہ تم بازار میں ایک تاجر کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تم سودا بیچ رہے ہو، تم دکاندار ہو. یہ بھی اسلام ہے. لیکن اسلامی اصولوں کے اندر رہ کر کے ہر جگہ اپنے رب کو سامنے رکھنا ہے کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے اور میرے لیے کتنا منافع جائز ہے. میں جائز منافع جو ہے وہ میں کماؤں، میں زیادہ اس سے منافع جو ہے وہ نہ لوں. اب اسی طرح ہر آدمی جو ہے اس پر وہ غور کرے تو اپنے رب کو یہ سمجھے کہ میرا رب ہر وقت مجھے، میں اس کے سامنے ہوں. وہ جہاں کہیں بیٹھا ہے، اس لیے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے لوگ ہیں خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، بے شراب بھی کر رہے ہیں، مگر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں. عین تولتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر میں، کیونکہ تولتے بھی اس طرح جس طرح اس کی منشا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا والہانہ ان کا تعلق ہے، اس کی کتاب پر ایمان، اس کی کتاب کے ساتھ نصیحت کیا ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا. ہم کتاب اللہ کو تو صرف الماری کی زینت بنا کر کے رکھ دیں، کہیں کہ ہمارے گھر میں خوبصورت قرآن کریم ایک سیٹ پڑا ہوا ہے، علیحدہ پاروں کے اندر ہے، اکٹھا پڑا ہے. کیا وہ صرف دیدار کے لیے، دیکھنے کے لیے ہے؟ نہیں. اس کے اندر شفا ہے. شفا اسی کو ملے گی جو اس دوا کو استعمال کرے گا. اگر وہ استعمال نہیں لائے گا تو اسے شفا کہاں سے ہوگی؟ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ، اور پھر فرمایا والے رسول ہی، پر اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے لیے نصیحت یہ بھی کہ حضور پر ایمان لانا، اور ایمان اس طرح لانا کہ جس طرح کے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، جس طرح کے حضور کے غلام نے ایمان تو لائے، مگر دل و جان سے. اگر حضور کے ایمان، حضور پر ایمان اس طرح لایا کہ اگر کوئی شخص اٹھا، کسی نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، تو ساری صحابہ کی جماعت اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، ساری امت متحد ہے
اور مجتمع ہے اس بات کے لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آ نہیں سکتا اتر نہیں سکتا، میں نے کہا پیدا نہیں ہو سکتا، پیدا ہو نہیں سکتا. شاید یہ لفظ بھی ڈھیلے ہیں، میں کہوں کبھی نہیں پیدا ہوگا. یہ انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا کہ پیدا ہو گئی. ایسا ہو سکنا کیا، یہ تو بعد دفعہ ہو سکنے کے لفظ میں جو ہے کہ گنجائش نے کوئی نکالے، کیونکہ یہ ممکن کے معنی میں ہے. تو ممکنات نہیں، یہ تو محالات میں سے ہے کہ کوئی اور نبی یا رسول پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی ماننا جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان کیا تھا، حضور کو کیسے مانا، بس ایک بات ذکر کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. باقی تو آپ نے جو فرمایا تو اس میں دیکھیں اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا کہ زمین پر خشکی تری کے اندر یہ جو فساد بپا ہے یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ ان کے اپنے کارنامے ہیں جس وجہ سے زمین کے اندر خشکی تری کے اندر جائے فساد بپا ہے. اور اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتا ہے، کیوں لیذیق بعض الذی عملوا، ان کو کچھ عملوں کا مزہ چکھائیں کہ یہ چکھے کہ تم نے کیا کیا، اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ مصیبت، یہ تمہارے لیے آزمائش آئی. اس لیے نہیں کہ تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، نہیں، لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ انہیں سبق سکھاؤں، ان کے لیے عبرت ہو اور یہ لوٹ آئیں، یہ واپس آ جائیں، اپنے ٹریک پر آ جائیں، اپنے راستے پر آ جائیں. حضور کی ایک صحابی ہیں، یہی حدیث جو میں نے پڑھی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ایک اور صحابی ہیں، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے. یہی اس کا ایک یہ پہلا پیس جو ہے اس میں شروع میں اور الفاظ ہیں اور آخر میں یہ الدین والنصیحہ، یہ ان سے ان کے مروی ہے. تو ان کا اپنا واقعہ یعنی دین یہ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ دین سراپا نصیحت کا نام ہے اور خیرخائی کا نام ہے. اب یہ انہوں نے کہا، اب ان کا اس پر عمل دیکھیں. بس یہ بات سنانا چاہتا ہوں، عمل ان کا دیکھ. عمل کیا ہے ان کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ. آپ کی خادم، آپ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے جو ہے نا کہیں سے گھوڑا خرید کے لے آؤ. وہ گھوڑا خریدنے کے لیے چلا گیا، گھوڑا خریدا، پسند آیا، سودا ہو گیا، 300 درہم کا سودا ہو گیا. اب 300 درہم کا سودا ہوا تو گھوڑا بھی اور گھوڑا بیچنے والے اس آدمی کو بھی ساتھ لے آیا کہ حضرت اس کے قیمت جو ادا فرمائے، اس کا ثمن ادا کر. جب وہ پیش ہوئے تو آپ نے گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے کے مالک کو بھی دیکھا، تو اس کی جانب دیکھے اس کو 300 درہم دینے ہیں. آپ نے گھوڑے کو دیکھا، پھر اس کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ تیرا گھوڑا 300 درہم کا نہیں، یہ زیادہ کا ہے. فرمایا کہ تمہیں میں 400 دے دوں، منظور ہے؟ میں کہا کہ حضور منظور ہے. اب ظاہر ہے 300 پر وہ راضی تھا، تو 400 مل رہا ہے تو وہ کیسے راضی نہیں ہوگا؟ میں کہا بالکل حضور. جب 400 کا سودا ہو گیا، آپ نے پھر گھوڑے کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا گھوڑا 400 کا نہیں، اس سے بھی زیادہ کی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ 500 اس پہ دے دوں تو تمہیں یہ 500 میں قبول کر لو گے؟ میں کہا حضور بالکل. تو فرمایا ٹھیک ہے. جب یہ سودا طے ہو گیا، پھر آپ نے گھوڑے کو دیکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا گھوڑا 500 کا نہیں، اس سے بھی قیمتی ہے. الغرض ہر بار 100 بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ 800 میں فائنل سودا ہوا. اب 300 کہاں اور 500 زائد 100 کر کے بڑھایا.
اور جب اسے 800 دیے، 800 درہم لے کر کے وہ گھوڑے والا ظاہر ہے کتنا خوش کیا ہوگا، کہاں 300 کہاں 800، جب لے کے نکلا تو دوست یار احباب ہوتے ہیں بیٹھے، او جی تساں یہ کیا کیتا، یہ اتنے پیسے ایسو پر راضی سی تے تو خام 800 اتنا کم دیتا، یہ کیا کیا؟ جی آپ نے بہت دے دی، یہ 300 کا پر راضی تھا، 300 کا سودا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات تم کس سے کر رہے ہو؟ فرمایا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، کہ ہم نے، میں اکیلا نہیں، میرے اور ساتھی صحابہ نے حضور کی دست مبارک میں ہاتھ رکھ کر کے یہ بیعت کی اور یہ عہد کیا ہے ہم ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہیں گے، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہیں گے۔ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ اتنی قیمت کا ہے، 800 کا ہے، اس سادے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے کا ہے، یہ 300 میں راضی ہو گیا دینے پر۔ فرمایا کہ میں تو جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا تھا، تو جب میں بیعت کر چکا ہوں حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر کے، تو پھر اب میں اس مسلمان یہ دھوکہ خود میں دوں، اس کو دھوکہ خود بیعت کرنے والا، خود رسول اللہ سے بیعت کروں، حضور کا حکم جو ہے اس کے خلاف کروں، یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، لیکن ایک بات اس میں غور طلب ہے کہ صحابی نے اس نصیحت پر عمل کس طرح کیا اور کتنا باریکی کے ساتھ کیا۔ اب باریکی اور بھی ہے، میں ایک بات صرف کروں گا جو آسان سیدھی سادی، یہ بھی ممکن تھا، وہ یہ کہتے ہیں یہ گھوڑا 300 کا نہیں 800 کا ہے، تو 800 دے دیتے، فارغ ہو جاتے۔ اب انہوں نے وہ 300 کا سودا ایک بار ہوا، پھر اس کو 400 کا کر دیا، پھر 500 کر دیا، پھر 600 کر دیا، پھر 700، پھر حاضری نے ہر بار نیا سودا اور 100 بڑھاتے رہے۔ اگر ہم اندر سے سوال پیدا کر کے حضرت جریر سے پوچھنا چاہیں تو حضرت جریر یقیناً اپنی روح مبارک کے ساتھ، ہمارے نزدیک تو تمام صحابہ زندہ ہیں، حضور کے غلام زندہ ہیں، وہ تو شاید جواب بھی دیتے ہوں، شاید جواب انہی کی طرف سے آیا ہو، یہ تو وہی جانتے ہیں وہ کہاں سے آیا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے آپ نے فرمایا اگر 1,800,000 دے دیتا، لے کے چلا جاتا، اس کے جو دماغ، جو اس کا ٹھنڈا دماغ ہے، اسے گرم میں کیسے کرتا؟ اس لیے اب سودا کرتے ہوئے بھی نصیحت کر رہے ہیں، کہا کہ 100 پھر کہا اس سے مہنگا ہے، تاکہ دماغ میں بیٹھے کہ یہ مہنگا ہے، یہ مہنگا ہے، یہ مہنگا ہے، بار بار مہنگائی کا ذکر کر کے ایک 100 درہم بڑھاتے رہے، یہ سارا بڑھا کر کے یہ بھی نصیحت کر دی کہ آنے پانے میں بیچ نہ دیا کرو چیزیں، جب سودا کرو تو دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ یعنی آپ نے سودا کرتے ہوئے بھی یہ اور نصیحت بھی کر ڈالی ساتھ کہ تم اپنے ہوشیاری کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں بیچا کرو۔ آج میں اور آپ سب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہماری اکائی صرف یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام میں باندھ سب سے بڑی اکائی یہ ہے، اسلام میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ کسی نہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ بیعت نہیں تو کوئی نہ کوئی بیعت ضرور کی، سوائے بچوں کے پکی سب نے کیا، خواہ وہ سیاسی بیعت ہے، خواہ وہ دینی بیعت ہے، کسی جماعتی بیعت ہے، بیعت ضرور ہے، عہد کر کے یہ۔ اب وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اس بیعت پر، اس عہد پر قائم رہتے ہیں؟ دیکھیں ہم مشایخ اعظام کے پاس جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، وہ ہمیں تلقینات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت جی وہ ہمارا یہ حاصل نہیں ہوا، وہ حاصل نہیں ہوا۔ اب ان کے ساتھ میں جا کر ہوتے ہیں تو وہ بھی بزرگ لوگ اگر پوچھ لیں ان سے کہ میاں جو تمہیں بتایا تو وہ کرتے بھی ہو کہ نہیں کرتے ہو، اس پر عمل بھی کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اب ایک روی دوڑ لگی ہوئی ہے، پتہ چلے فلاں جگہ ایک بزرگ نے کوئی تعویذ دیا تھا، اس کا بڑا فائدہ ہوا، اب فائدہ ہوا، چل بے ساری دنیا دوڑی جائے، ایک دوسرے سے بات کرے گا، تیسرا چوتھا، اب
اب میاں اگر نہ بھی جائے تو گھر والی نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گے کہ جاؤ بھائی ضرور جاؤ، یہ گھر بیٹھ گئے ہو فلاں بڑے پہنچ ہوئے ہستی ہے، تم جاؤ وہاں سے۔ اور میرے دوست یہ تعویذ جتنے بھی باندھ کر کے لے آؤ گے وہ اپنی جگہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، جو جائز حد تک جو چیز جائز ہے اس کو جائز مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، لیکن اصل بات وہ ہے کہ جب تک کہ اندر صاف نہیں ہوگا ہم اپنے رشتے کو اپنے رب سے مضبوط نہیں کریں گے تب یہ بات نہیں ہوگی۔ ورنہ وہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، حدیث بھی طویل حدیث ہے، سادہ سا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کا وہ جو معاشر کا میدان لگا ہوا وہ یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں بہت سارے لگ رہے ہیں، تو پورے انسان آدم علیہ السلام آخری انسان تک سارے جمع ہوں گے، ان میں سے ایک بندے کا انتخاب ہر ایک بندے کو ہوگا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی تجلی اس پر ہوگی کہ وہ بندوں میں ہو کر کے سیپریٹ ہو جائے گا، کھڑا سب میں ہے، اب آس پاس والا کوئی نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، اب براہ راست اللہ کریم اس سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مخاطب بنایا، اور اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے تم نے یہ گناہ کیے، یہ کیے، اس کے لمبے لمبے جو اس کے اعمال نامہ ہے وہ جب کھولا جائے گا نا دفتر وہ اعتراف کرے گا قسم سر کہ فرمایا جائے گا اس کو لے جاؤ تو چاک کے ترازو پر تولو، کہے یا اللہ یہ ترازو پر کیا تو لے گا، یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، بس لے جاؤ یہ تو، اور ایک چھوٹا سا پرزہ پیپر کا چھوٹا سا وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کا جنت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا اور وہ سال وہ بلند ہو جائے گا، تو اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ شہادت اس میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نام، فرمایا یہ تیرے لیے میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا آج کے دن کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک کلمہ جو ہے جب آدمی صحیح دل کے تھا گہرائیوں سے اسے پڑھ لیتا ہے، دل دماغ میں بسا لیتا ہے، تو کبھی اس کی ویلیو اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ حاوی ہو جاتا ہے، لیکن کاش کہ ہمارے اندر یہ اتنی وہ ہمارے اندر وہ پیدا ہو جائے کہ ہم خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ دوران گفتگو یہ ظاہر ہے کہ ٹائم کی جو آدمی جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز سات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں آقا وہاں خود سنے، امتی
तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलाम आज जाना हो कबूल। صلاة دائمة بتمامك وبقائك لا منتهى لها إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت، على كل شيء قدير. جميع ختم على ورابط سيارة شفيني من خاتم النبي أهل بيداد يا الحق ودين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه